बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीस सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल्स में, हमारे स्टूडियो में मुख्तलिफ तरह की पर्सनैलिटीज़ विज़िट करती रहती हैं। आज वंस अगेन कैपिटल वन टीवी में हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मीर खान केथरान साहब, जो कि बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है और एक मैं ये समझता हूँ कि बड़े खुशाइंद है बलूचिस्तान के वो लोग जिनका ताल्लुक़ जो PB8 से है, यानी बारखान से, कि उनको इस तरह की शख्सियत जो है वो मिली। हम देख रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में बैठकर या जहाँ कहीं भी वो होते हैं, वो अपनी आवाम का जो दर्द है या दुख है उसका वो लाजमी जो है वो ज़िक्र करते हैं। बहुत सा उन्होंने काम किया है 2005 से लेकर अभी तक। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ उन्होंने अपनी NGO के साथ उसके जो फाउंडर मेंबर में उनका शुमार होता है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान, जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ पर बेसिक, जो सबसे बेसिक अगर हम जब भी बात करते हैं, वहाँ पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, तालीम पर आवाज़ उठाई, सेहत पर आवाज़ उठाई, और फिर हम देख रहे हैं कि विमेन के इश्यूज़ पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई। और हालिया गुज़िश्ता हम एक देख रहे थे कि उन्होंने एक हमारे जर्नलिस्ट की जो डेथ हुई है उस पर उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, उस पर उन्होंने जुलूस भी निकाला कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको इस तरीके से नहीं जो है वो उनको टारगेट करना चाहिए। बहुत से मसाइल हैं बलूचिस्तान से वैसे अगर हम बात करें, लेकिन जो हम बात करेंगे मैक्सिमम बारखान के हवाले से। मीर खान केथरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया, आपने इज़्ज़त बख्शी, आपकी मेहरबानी। अच्छा मीर साहब, पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं कि आपके बारे में हम थोड़ा सा नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि मीर जो खान केथरान हैं वो बेसिकली जिस एरिया से आप तल्लुक़ रखते हैं वहाँ के क्या इश्यूज़ थे, और फिर ज़रा 2005 से आप अभी 2000 अगर हम 22 देख रहे हैं तो तकरीबन जो है वो आपको 17 बरस हो गए हैं उस मामले को देखते हुए। आपने बहुत सी आवाज़ भी उठाई है। तो एक तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप वहाँ का जो आपका एरिया है वो किस तरह का है, फिर आपकी फैमिली बैकग्राउंड हम देख रहे हैं। आप जो है वो एक तो इलेक्शन भी, आपके बहुत से चाहने वाले लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप इलेक्शन में भी आएँ, तो किस तरीके से आप फ़िलहाल मैनेज कर रहे हैं, और अभी जो मसाइल आपने उठाए हैं वो कहाँ तक सॉल्व हुए हैं, और कौन से ऐसे मसाइल हैं जो समझते हैं कि अभी भी उन पर वक्त देने की ज़रूरत है? सती साहब, थैंक यू वंस अगेन। मैं आपको बताऊं, पहले अपने इलाके का मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारा इलाका बदकिस्मती से पूरा बलूचिस्तान आप देखें पसमानदा है, फिर मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे पसमानदा और सबसे छोटा है, जिसकी मैंने कई जगहों पे इससे पहले भी कहा। हम लिखते एक ही तहसील है, ठीक है, तहसील व ज़िला बारखान। फिर उसमें आते हैं, आपने कहा वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स ये हैं कि सर वहाँ पे हेल्थ पे में अगर आप आ जाए ना तो बदकिस्मती से अभी तक वहाँ पे जो हॉस्पिटल है DHQ, वो अभी तक RHC जो थी उसी पोजीशन में खड़ी है। कई दफ़ा सियासी जो भी वहाँ के हैं आए हैं, किसी ने कहा इस दफ़ा हमने इसको DHQ डिक्लेयर किया है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उसका MS डिक्लेयर नहीं हुआ। जो एक उनका अपना एक कोड होता है, अपना एक हर ज़िले में एक DHO होता है, एक MS होता है, DHQ होता है। DHQ को ही DHO देख रहा है, उसके फंड वही ज़िले वाले, वो जो अपने CDs BHUs के होते हैं वो वही मेडिसिन वही यूज़ होती है। आप यकीन माने, कल मेरी कोई बात हो रही थी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की वहाँ के एक एहलकार से जो वहाँ पे मुलाजिम है, तो उसने मुझे फ़ोन किया, खैर खैरियत पूछी। मैंने कहा आप सुनाओ जी क्या सर्विसेज हैं? बोलता है एस्पिरिन की गोली भी नहीं है अस्पताल में। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 21वीं सदी में ये हाल है। उसमें तो इंसान क्या कहे। और ये आप यकीन माने, सिंगल लेडी मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि जो ये डिलीवरी केसेस होते हैं वो DG खान आना पड़ता है। हमारा बॉर्डर ज़िला है बलूचिस्तान का, पंजाब के। DG खान तक पहुँचते 3 घंटे में कई माँ और बच्चे की डेथ हो जाती है। सही, ये हमारे लिए बड़ा एक जो है ना लम्हा फिक्रिया वाली बात है। इसको मैंने पहले भी अपने लोकल हवाले से वहाँ पे इश्यूज़ को हाईलाइट किया। बाकी रहा जहाँ तक आपने दूसरी बात की, मैं आपको, ये बात तो बड़ी लंबी है, ठीक है, आपका शायद मैं टाइम भी ज़्यादा ले लूँ और इस एक इंटरव्यू में पूरे बारखान की चीज़ें वो भी ना हूँ ना। मैं आपको बताऊँ सर, अभी एजुकेशन पे आप आएँ, एजुकेशन ना होने के बराबर है। आप एक लिटरेसी रेट होता है ना कि कुछ पढ़ा लिखा आदमी, वो पढ़ा लिखा में फीमेल आपको 1-2% बारखान की मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ 3% होगी, लेकिन जो कंसेप्चुअल लोग हैं, जो कंसेप्टेड वाले लोग हैं, जो जिनको आप इदारों में पढ़े हैं, जिनका एक विजन है, विजनरी लोग हैं, वहाँ वो फीमेल पे है ही नहीं। सही। तो ये बहुत बड़ा
المیہ ہے ہمارے علاقے کا بدقسمتی ہے، وہاں پہ فیوڈلزم ہے، فیوڈل سسٹم ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. وہاں کے لوگ بھی مطلب یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ نہ پڑھے، لیکن اویئرنیس دینی پڑتی ہے نا. اویئرنیس اپنا کنٹریبیوشن جو ایک لیڈر ہے وہ دیتا ہے، وہ وہاں پہ بدقسمتی سے ایسا کوئی نہیں آیا، کسی نے نہیں دی. میرا فیملی بیک گراؤنڈ، ہم غریب لوگ ہیں، شریف ایک اپنے ہماری فیملی ایک اپنی سب ٹرائب ہے، لوما نام ہے اس کے کھیتران میں. بالکل. تو ہماری اپنی ایک فیملی ہے. میں 2005 سے میں نے ایک این جی او رجسٹر کرائی سر. اس کے حوالے سے میں نے علاقے کے جو دکھ درد دیکھے نا، یقین مانے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. وہاں پہ تھیلاسیمیا کے بچے ہوتے تھے، وہ بھی ایک ہر 15 دن کے بعد بلڈ لگانے کے لیے ڈی جی خان جاتے تھے. وہاں سب سے پہلے میں نے ایک لیب اسٹیبلشمنٹ کی وہاں پہ لوگوں کو. میں ہی وہ واحد شخص تھا جو میں نے وہاں پہ بارکھان میں یہ کنسیپٹ دیا کہ بھائی یہاں پہ خون لگتا ہے. لوگ خون کو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی راکٹ سائنس ہے. کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، وہ عام چیز تھی. وہ بھی میں نے لوگوں کو بتایا. بڑا لوگ پہلے وہ نہیں کرتے تھے. اس کے بعد میں نے سر مختلف ڈونر سے، مختلف مخیر حضرات سے، گورنمنٹ کے اداروں سے اپنے حصے کا میں نے ایم سی ایچ سینٹر بنوایا. میں نے ٹی وی او ایک ادارہ ہوتا تھا، اس سے اوپن ڈرین نالیاں شالیاں بنوائی کچھ ٹاؤن میں. اس کے علاوہ میں نے وومن رائٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، این آئی سی جو بہت ضروری چیز ہے، وہ وومن کا نہیں تھا. جن کو بسپ میں یہ پیسے ملتے تھے وہ نہیں ملتے تھے. میں نے کوئی 7000 این آئی سی، ایک عورت فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ تھا، وومن کو ان کو مل کر کے وہ ہم نے اس کو این آر سی اور ایم آر سی کی مدد سے، ہمارا ایم او یو تھا نادرا کے ساتھ، ہمیں وہ وہیکل دیتے تھے، ایم آر وی جو ان کی وین ہوتی تھی، وہ ہم گاؤں میں جاتے تھے. وی ایم سی بنائے، ولیج مینجمنٹ کمیٹی بنائی میں نے. ان کے حساب سے میں نے کوئی 5-6 ہزار شناختی کارڈ بنوا کر دیا. اس کے بعد فلڈ آئے 2011-12 میں. میں نے وہاں پہ پانی کے حوالے سے اور جو گھروں کے لوگوں کے کنویں ڈیمیج ہوئے تھے، میں نے وہاں پہ لوگوں کو پانی کے نلکے لگوا کر دیے. وہ پٹ لیٹرین بنوا کر دیے جو وہاں پہ بیماریاں پھیل رہی تھی. تو یہ ہمارے کام ہیں. باقی اس کے علاوہ جو آپ کو میں بتاؤں نا، یہ تو ابھی تک تھے آپ کے جو ہے نا بارکھان کے ہیلتھ اور اس کے پرابلمس. باقی یہ روڈ انفراسٹرکچر کیسا ہے؟ یعنی ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ سب سے بڑا، رقبے کے لحاظ سے ہم دیکھیں سب سے بڑا صوبہ ہے، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقیاتی کام یا فنڈز تو ہوتے ہیں لیکن وہ کاغذوں کی حد تک ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. 2013 میں ہمیں خود جانے کا موقع ملا جب بلدیاتی الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہے تھے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ شروعات جو ہے بلوچستان سے ہو رہی ہے، لیکن پھر مایوسی بھی جلد ہوئی کہ وہ سارا کا سارا کاغذی کارروائی ہوئی، فنڈنگ بھی ہوئی، لیکن گراؤنڈ پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. تو کیا ابھی بھی اسی طرح چل رہا ہے سلسلہ؟ سر جیسے آپ نے کہا نا، کچھ نہیں بدلا، سیم چل رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں نا، بلوچستان میں تھرو آؤٹ بلوچستان، میں پھر آپ کو واپس اپنے ڈسٹرکٹ میں آؤں گا. ایک ہی ہمارا مین روڈ ہے. جب آپ ڈی جی خان سے رکنی جاتے ہیں نا، رکنی ہمارا پہلا بارڈر ڈسٹرکٹ ہے. ادھر سے لورلائی کو بھی سڑک جاتی ہے، ادھر سے پھر بارکھان کو، بارکھان سے کولو کو. وہ سڑک آپ یقین مانیں 1984 میں این ایل سی نے بنائی تھی، ابھی تک ایسے پڑی تھی. ابھی کوئی اس کی ٹینڈرنگ ہوئی ہے، 1 سال سے وہ ایسے روڈ کھودا پڑا ہے. باقی جو پیسے آئے ہیں نا، وہ صرف میں ان کو کہتا ہوں نا سیاسی رشوت جس کو آپ کہتے ہیں نا. وہاں پہ جو ایم پی اے ہے، چاہے جس کی گورنمنٹ نیشنلسٹ قوم پرستوں کی آئی، یا یہاں کسی جے یو آئی کی آئی، یا نون لیگ کی آئی، یا پیپل پارٹی کی آئی، جس کی بھی آئی، جو بھی وہاں پہ الیکٹڈ تھے نا، آپ یقین مانیں وہ روڈ راتوں رات پیسے آتے تھے، ایسے روڈ بنائے، آج بناؤ 10 دن کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے گاؤں تھے. وہ کیا ہے اس میں اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کو، میرا جو سلوگن ہے نا، میں نے رکھا بھی یہ کہ بھئی کرپشن اور کمیشن جب یہ ختم ہوگی تو آپ ترقی کر سکیں گے. ادروائز آپ کی ترقی کا کوئی وہ نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے. اس کے علاوہ سب سے پہلے اویئرنیس دو، لوگوں کو ایجوکیشن دو، بچوں کو پڑھاؤ، بیٹیوں کو پڑھاؤ. جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ بڑا کال ہے کہ ایک ماں مجھے پڑھی لکھی دو تو میں آپ کو ایک قوم پڑھی لکھی دوں گا. میں نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ اپنے بچیوں کو پڑھاؤ. میرا سلوگن یہ بیٹوں کو پڑھاؤ، اور اس کے بعد اویئرنیس دو. اویئرنیس کے بعد شعور آئے گا تو آپ ترقی کرو گے، آپ اپنے حقوق مانگ سکو. ورنہ آپ جاتے ہو جیسے خیرات مانگنے کے لیے، حق نہیں مانگتے ہیں، حقوق چھینے جاتے ہیں، مانگے نہیں جاتے ہیں.
یہ مانگ بھی نہیں سکتے ہیں, چھیننا تو دور کی بات ہے, یہ یہاں جا کر کے وہاں خیرات کی نسبت جو ہے نا بیٹھے رہتے ہیں بیچارے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا, مایوسی گناہ ہے. کتنی پاپولیشن کتنی ہے عوام؟ تو ہم دیکھیں سیکریٹڈ ایریا ہے. ہمارے ضلع کی جو پاپولیشن ہے, بلوچستان کی پاپولیشن بھی میرے خیال میں کروڑوں میں, کوئی زیادہ کروڑ نہیں ہے, 1.5 کروڑ 2 تک ہوگی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے. پھر بدقسمتی سے پاکستان کی پاپولیشن کو کوئی وہ بھی نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ جو بھی اس پر کوئی صحیح وہ ہے نہیں. جو بھی ادارہ کام کرتا ہے پہلے کہتے ہیں پاپولیشن وہ کو کتنا ہے. بارکھان کی میرے خیال میں 1,85,000 ہے, 2 لاکھ آپ کر لیں. ٹھیک ہے, اور آپ کی ایک ہی تحصیل ہے اور ڈسٹرکٹ ہے, یعنی اس کے علاوہ کوئی تحصیل نہیں؟ کوئی نہیں ہے, یعنی ایک ڈسٹرکٹ ایک ہی تحصیل ہے. ایک ڈسٹرکٹ ایک تحصیل, آج تک وہاں پہ لکھا ہے تحصیل ہے ضلع بارکھان. اور کتنی سیٹس ہیں وہاں پر, یعنی نیشنل اسمبلی کی یا جو صوبائی اسمبلی ہے؟ سر صوبائی اسمبلی کی ایک ہے, بدقسمتی سے آپ نے کہا سکیٹڈ پاپولیشن ہے. ہماری جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے وہ 5 ڈسٹرکٹس کی ہے, 5 ڈسٹرکٹس, جس میں ایک بارکھان, کولو, ڈیرہ بگٹی, سبی, لہڑی. صحیح ہے, لہڑی, یہ 5 ضلع میں ایک NA کی سیٹ ہے. جو اس وقت ہمارا وہ ہے الیکٹڈ ہے, جو جیت کر آیا ہے وہ ہے شاہ زین بگٹی. صحیح ہے, ڈیرہ بگٹی سے. تو باقی جو ہے نا ہماری MPA کی بارکھان کی ایک سیٹ ہے, کولو کی ایک سیٹ ہے, ڈیرہ بگٹی کی ایک ہے, ہر ضلع کی ایک سیٹ ہے. یعنی کہ آپ 5 MPAs کے اوپر ایک MNA آتا ہے. اتنی سکیٹڈ پاپولیشن ہے. بہرحال گورنمنٹ کو میری اپنی یہ کہ میں کہتا ہوں کم از کم ہر ضلع پہ بلوچستان کی اگر نمائندگی دینی ہے پاکستان میں فیڈرل میں, تو ایک ضلع پہ ایک NA کی سیٹ ہونی چاہیے. صحیح ہے, کیونکہ 30 ضلع کم از کم 30-31 MNAs تو ابھی ہمارے ٹوٹل میرے خیال میں 5-10 ہیں. 8-10 سے کیا ہوتا ہے, وہ کیا اپنا کنٹریبیوشن دیں گے, ان سے کیوں سنیں گے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں نا تو سینٹ میں اگر ہم 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ کی آبادی دیکھیں, پنجاب کی جو ہے وہ 12 کروڑ کی آبادی ہے, تو سینٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں صوبوں کی یکساں جو ہے وہ نمائندگی موجود ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ میں آنے والے لوگ کیونکہ جس طریقے سے آتے ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ پھر عوام کے جو الیکٹڈ نمائندے نہیں ہوتے تو شاید ان کا اتنا عوام کے ساتھ وہ لنکس اس طرح موجود نہیں ہوتے. تو کیا کہیں گے؟ ابھی ظاہر ہم یہ دیکھ رہے ہیں 2023 کا الیکشن نزدیک ہے, اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی عوام تو یہی چاہے گی کہ آپ الیکشن میں 2023 کے الیکشن میں آپ کو کوئی امید ہے 2023 کے الیکشن میں عوام کے ساتھ عوام کی جو امیدیں ہیں اس پر پورا اترنے کی؟ سر دیکھیں, امید کے بغیر تو انسان مایوسی گناہ ہے, امید تو رکھنی چاہیے. ہم اپنا انشاءاللہ گھوڑے دوڑائیں گے میدان میں انشاءاللہ. لیکن ایک بات بتا دوں, وہاں پہ جتھے ہیں. آپ اسمبلی کو دیکھیں نا, بلوچستان اسمبلی میں جرگہ ہے, کوئی نمائندے تو نہیں, جس کو دیکھو 15 گاڑیوں کے جتھا ہے, 200 گارڈ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, بلوچستان میں آپ یار محمد کو دیکھیں, آپ اسلم رسانی کو دیکھیں, آپ میں نام نہیں لے گا, زیادہ نام لینا نہیں, جس کو دیکھیں سارے سردار ہیں, فیوڈل ہے. بلوچستان کی جو ہے نا اسمبلی ہے تو فیوڈلزم. بلوچستان میں میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا, اس نے کہا یار ہم بلوچستان کو اس لیے وہ نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ سارے سردار ہی آتے ہیں, غریب لوگوں کا تو وہ ہوتا نہیں. بہرحال انشاءاللہ ہم اچھا ٹف ٹائم دیں گے اگلوں کو. ابھی ہم ادھر یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے یہ کریں گے, لیکن یہ آپ کو بتا دوں انشاءاللہ بہت اچھی ہمیں امید ہے. ابھی جو نوجوان نسل آ رہی ہے پڑھ کر کے, ہر الیکشن میں اگلے الیکشن میں 5-7 ہزار آدمی جو نیا آتا ہے نا الیکشن میں, ان کا بڑا رول ہوتا ہے. بالکل, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, وہ ینگ ہوتے ہیں, ینگ لوگوں کا بڑا اچھا رول ہوتا ہے. بالکل. ہمارے ساتھ میر خان کیتھران صاحب موجود تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اور اسپیشلی جو ہے وہ بارکھان کی عوام اور اسپیشلی نوجوان نسل جو کہ ہم نے دیکھا کہ اگر خواتین کے وہاں پر شناختی کارڈ کا ایشو تھا, ہم نے دیکھا کہ BSP کے جتنے پروجیکٹس ہیں, آگے آنے والے ہیلتھ کارڈ میں وہ بڑا ایک اہم ایشو ہوگا. جب اگر ان کا ID کارڈ ہی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو بنیادی حقوق جو ہے وہ ملنے سے ظاہر ہے وہ قاصر ہو جاتے ہیں. تو اس والے سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میر صاحب نے اس پہ بات کام کیا, ہیلتھ کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر, اور پھر اب سڑک کا ٹینڈر تو ضرور ہوا ہے, شاید عوام یہی ایکسپیکٹ کرے گی کہ یہ 1-2 سال میں یہ مکمل ہو جائے گی. تو یہ اوورال صورتحال آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ میر صاحب آج کیونکہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم جیسے کہ آپ کو مختلف پاکستان کے جو صوبے ہیں, پاکستان میں جو ڈسٹرکٹ ہیں, تحصیلیں ہیں, وہاں کی صورتحال بتاتے ہیں. تو یوں اگر آپ دیکھیں تو ایک پکچر آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ بلوچستان میں جہاں پہ سکیٹرڈ پاپولیشن ہے, اگر 5 صوبوں یعنی ڈسٹرکٹ پر ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہوگی تو اور وہ نیشنل ممبر جو ہوگا وہ اسلام آباد میں بیٹھے گا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل پھر کیسے حل ہوں گے. اس حوالے سے میر خان کیتھران کا ایک جو ہے وہ
شاید مطالبہ بھی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کو اگر نمائندگی دی جائے نیشنل اسمبلی میں تو احسن طریقے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، اپنے ملک کا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔